अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आज ऐवान सदर में एक आला सतही इजलास हुआ कि जिसमें वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और फौज के सरबराह जनरल अशफाक परवेज़ कियानी भी शरीक थे। अभी तक इजलास का एजेंडा और एलामिया दोनों में से कोई भी एक शय सामने नहीं आ सकी। ताहम महसूस ये हो रहा है कि ये इजलास लियोन पेनेटा, अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा और अफगान सदर के दौरे पाकिस्तान के तनाजुर में हुआ होगा, क्योंकि अब शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के लिए दबाव के साथ हकानी नेटवर्क के साथ मामला तय करवाने का भी जिक्र है। अलबत्ता रवायती प्रेस रिलीज हर बार की तरह इस बार भी जारी की गई है कि मुल्क की सूरत हाल पर गौर किया गया। इस तरह की प्रेस रिलीजेस की जबान अमूमन यूं होती है कि इस अज़म का इरादा किया गया कि पाकिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, अवाम के जानो माल पर किसी किस्म की आंच नहीं आने दी जाएगी, मादरे वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया जाएगा, गर्ज ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वो नहीं होने दिया जाएगा। ये दावे नाजरीन, ये बुलंद बांग अज़ाइम हम पिछले 63 सालों से सुनते आ रहे हैं। ये जुमले वही पुराने हैं, सिर्फ नाम बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक जुमला ये कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत की जाएगी, इस बयान के आगे नाम लियाकत अली खान मरहूम का लिख दें या जनरल ज़ियाउल हक का या फिर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बयान कि पाकिस्तान के मसाइल एक दिन में हल नहीं हो सकते भी इसी कदर तवाना और पुरअसर आज भी है नाजरीन के जिस कदर ये 1947 में हुआ करता था। गर्ज तब्दीली कोई भी नहीं आई। हर जाने वाले के बाद नए आने वाले की आमद पर लोगों ने कुछ बदल जाने की उम्मीद लगाई, लेकिन सब बेसूद रहा। इस हुकूमत से कुछ करने की उम्मीद हमें एटलीस्ट इसलिए थी कि ये मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत कर आई थी, लेकिन ये भी फरसूदा निज़ाम और कौम को गुलाम बनाकर रखने वाली सोच की परवरदा हो गई और गिरती हुई दीवारों का सहारा बनने की कोशिश में जीत गई। ना पार्लियामेंट की बालादस्ती का ख्वाब पूरा हो सका, ना किसी अदालत के हुक्म की कभी कोई लाज रखी गई। एबटाबाद कमीशन बनाया भी तो यूं कि वो खुद गैर फाल होकर रह गया। कराची में एक नौजवान की हलाकत का अदालत ने तस्फिया किया तो हुकूमत डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध को बचाने मैदान में उतर आई, लेकिन जब दाल ना गली तो नारा अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करने का लगा दिया और इससे हटकर माहौल ये बना दिया गया कि जब कोई कायदे कानून और एहतसाब की बात करे तो उस पर इल्जाम वतन दुश्मनी का लगा दिया जाता है। और कहने को तो मुल्क में डेमोक्रेसी जमहूरियत है, लेकिन ये हकीकत वाक़ान हाल ही जानते हैं कि जबर किस किस शक्ल में मौजूद है और ये कि इदारों की तनकीद को मुल्क के खिलाफ साजिश क्यों करार दिया जाता है। क्या ये तर्ज अमल मुल्क में किसी किस्म की बेहतरी ला सकता है? और सवाल बस इतना सा है कि सब आखिर कब तक? क्या जबर के जरिए असूलों और जमहूरियत का रास्ता रोका जा सकता है? इसी पर बात करने के लिए और आज मार्क करने के लिए पूरे के पूरे 30 दिन सिंस द 13th जब रेजोल्यूशन पास हुई थी, मुत्तफिका करारदाद पार्लियामेंट ने पास की थी, इसी को मार्क करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और एमएनए ख्वाजा साद रफीक साहब हमारा साथ दे रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हारून रशीद साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब, आप ही से आगाज़ करती हूँ। पूरा एक माह आज हो गया है, एग्जैक्टली 1 मंथ, 13 मई टू 13 जून। क्या पार्लियामेंट हमारी वाकई जिस तरह आप कहें कि अवाम की उमंगों की तकमील है, क्या उसी की रिप्रेजेंटेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देखें, आज पूरा एक महीना हो गया है और शायद आपको किसी ने बताया है या शायद आपके इल्म में नहीं है कि आज हमने कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में शदीद एहतजाज किया है और वहाँ मुझे ही मेरी जमात ने कहा था और मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बड़ी तफसील के साथ वज़ीर आज़म साहब को उनकी मौजूदगी में ये याद दिलाया है कि उनका रवैया जो है वो कौमी असम्बली को बल्कि पार्लियामेंट को लेट डाउन करने का बाइस बन रहा है और जो भी मुतफिका करारदाद या फैसला पाकिस्तान की कौमी असम्बली करती है, इवन जिस पर उनकी अपनी जमात के दस्तखत भी होते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। जैसे एबटाबाद के मामले पर आज 30 रोज गुजर गए और उस जॉइंट रेजोल्यूशन की रूह के मुताबिक अमल नहीं किया गया, बल्कि एक मजाक बनाया गया जो एक गैर जानिबदार कमीशन के क़याम का एक फैसला किया गया था। इसी तरह कई ड्रोन अटैक हो चुके हैं। उस जॉइंट रेजोल्यूशन में हमने ये पूरे पार्लियामेंट ने जो है वो जॉइंट सेशन में ये कहा था कि हुकूमत इनको रुकवाए, अगर ड्रोन अटैक हो तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमने वज़ीर आज़म साहब से पूछा कि आप बताएं ईवान को कि इसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। और मेरे सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये जो कराची में रेंजर्स के 5-6 एहलकारों ने एक ब्रूटल किलिंग की है एक नौजवान की, उस पर जब हमने सदाए एहतजाज बुलंद की चंद रोज पहले, उससे अगले ही दिन
تو وزیر اعظم صاحب نے اس وقت بھی اتفاقاً مجھے ہی بات کرنے کا موقع ملا اور پھر ہاشمی صاحب نے بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ لوگ تو فوج کو ڈیفیم کر رہے ہیں. دیکھیے وردی میں پولیس والا ہو یا رینجر والا ہو یا فوج والا ہو یا کوئی ہو یا وردی کے بغیر ہو, جو آئین اور قانون کو توڑنے کی بات کرے گا یا وحشیانہ کسی حرکت کا ارتکاب کرے گا, اگر ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس پہ ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کرو تو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. اب وزیر اعظم صاحب نے تو ایوان کی آواز نہیں سنی, ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے بھی بات کی ہماری بات کے حق میں, لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا. تو آج ہم نے وزیر اعظم صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ کیا سارے ملک کو چلانے کی ذمہ داری چیف جسٹس صاحب نے لے لی ہے اور وزیر اعظم نے, چیف ایگزیکٹو نے اور حکومت نے کچھ نہیں کرنا؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں صرف بات کو سمیٹتے ہوئے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو عضو معطل بنا کے رکھا ہوا ہے انتظامیہ نے, یعنی حکومت نے. پہلے فوجی ڈکٹیٹر یہ کام کر رہا تھا اور اب ٹائی اور سوٹ لگایا ہوا ہے جن سیولین ڈکٹیٹرز نے, وہ بھی وہی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ آواز بلند کرتی رہے, چیختی رہے, شور کرتی رہے, احتجاج کرتے رہے, لیکن ہم نے ان کی بات نہیں سننی. جی ہارون رشید صاحب, آپ نے سعد صاحب کی بھی بات سنی, نے کہا پہلے ایک عامر ڈکٹیٹر یہ کیا کرتا تھا, آج پینٹ سوٹ ٹائی پہن کے سیاستدان کر رہے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں. اہم بات ایک جو آج کا حصہ بھی بنائیں گے, آج مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہا کہ فوج کو تنہا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, اور یہ چند ہی دن بعد کہا گیا ہے اس ISPR ریلیز کے مطابق, جب یہ کہا گیا کہ کچھ ایسے حلقے بھی ہیں کہ جو اپنے تعصبات کی وجہ سے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اشارہ کس کی طرف ہے, کون ہے یہ؟ دیکھیے, مولانا فضل الرحمان نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو یہ چونکہ نون لیگ سے ان کی ناراضگی ہے, کوئی اصولی موقف انہوں نے نہیں لیا ہے تو انہیں متون کرنے کا موقع ملا نون لیگ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ نیا سینٹ میں ان کا آدمی نامزد ہوا ہے, جیسے وہ خود ہو گئے تھے قائد حزب اختلاف, حالانکہ وہ حزب اختلاف نہیں تھے قومی اسمبلی میں. اس کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے, بہت زیادہ اہمیت ان کی بات کی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے, دیکھیے ایک ہے احتساب, وہ تو کوئی بھی ہو, احتساب میں مسئلہ یہ نہیں ہوتا آدمی کون ہے, احتساب میں یہ ہوتا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اور قانون کیا کہتا ہے, وہ وردی والا ہو بغیر وردی کے ہو. ہم سب نے ہمیشہ یہ مسلم بر صغیر کا مزاج ہے, قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں, وہ پولیٹیشین ہو وہ فوجی ہوں, جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہو اتنا ہی زیادہ وہ قانون سے انحراف کرتا رہا ہے. اس ملک میں کبھی کیبنٹ گورننس نہیں رہی قائد اعظم کے بعد, ایک آدمی حکومت کرتا ہے, اسی سے وفاداری کا اظہار کیا جاتا ہے, وہ حکومت میں ہو اپوزیشن میں ہو. یہ قوموں کی بیداری حکمران طبقے کی بیداری نہیں ہوتی, اور قوموں کی اصول پسندی حکمران طبقے کی اصول پسندی نہیں ہوتی. پوری قوم کو یہ ریلائز کرنا چاہیے, وقت ایسا آ گیا ہے, اس آزاد میڈیا کے ساتھ, اس آزاد عدلیہ کے ساتھ, اس بدلتی ہوئی دنیا میں ہم سب کو قانون کی پاسداری کرنی ہوگی. جی ہارون صاحب, قطع کلامی معاف دیکھیں, معاملے میں یہ کہتا ہوں, جی ایک بات صرف احتساب کے معاملے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہے بہت بڑی ہولناک نیگلیجنس ایبٹ آباد میں اور کراچی میں, اور یہ جیسے واقعہ کا رینجرز والے واقعے کا ذکر کیا, تو اس کا پورا احتساب ہونا چاہیے. اور یہ کہنا کہ کسی کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا, مورد الزام کا مسئلہ نہیں, اسباب کا افراد کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ سے ایسا نہ ہو, لیکن حالات کی نزاکت کو ملحوظ رکھنا چاہیے. امریکہ کا بہت پریشر ہے فوج پر, اس کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی دردمندی کے ساتھ کوئی کام کریں, پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. جی بہتر. آپ نے ہارون صاحب, اگین آئی کم بیک ٹو یو, آپ نے مولانا صاحب کی کسی بیان کو تو قدر نہیں دی یا کوئی امپورٹنس نہیں دی, اور رائٹفلی سو. آپ نے وہ اشارہ بھی کیا, ابھی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حکومت میں بھی تھے, قائد حزب اختلاف بھی تھے, سو آن اینڈ سو فورتھ, آپ پولیٹیکلی اسے دیکھ رہے ہیں. مگر کیا کیا جائے اس ISPR ریلیز کا جس میں خود کہا جا رہا ہے کہ کچھ حلقے ہیں جو اپنے تعصبات کی وجہ سے ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فوج کو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تنہا نہیں کرنے کی کوشش کی جا رہی فوج کو؟ میرا خیال ہے ISPR میں جس شخص نے وہ پریس ریلیز لکھی ہے اس کو زبان و بیان کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے تھی. گنتی کے چند آدمی ہیں, بس میری عرض سنیے, گنتی کے چند آدمی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے, 2 3 4 آدمی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ غیر ملکی انفلوئنس ہے یا حب الوطنی کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے. باقی کوئی فوج حب الوطنی کی ٹھیکیدار نہیں ہے, نہ کوئی سیاستدان ہے, سب لوگ محب وطن ہیں. کچھ لوگوں نے مذکر خیز احمقانہ باتیں کی ہیں کہ یا فوج بچا لو یا ملک بچا لو, اور کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ریمنڈ ڈیوس نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے. اس میں میڈیا میں جو تنقید کی گئی ہے وہ دردمندی کے ساتھ کی گئی, اس میں بعض پرسیپشنز غلط ہو سکتے ہیں, مبالغہ ہو سکتا ہے, وہ ہمارا مزاج ہے, لیکن وہ پریس ریلیز کو لکھتے ہوئے احتیاط نہیں کی گئی. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک واقعہ ہے
کہ بعض اوقات تنقید میں بہت بے دردی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. یہ بھلا ہی دیتے ہیں لوگ کہ سیاچن کی بلندیوں پہ کون لڑ رہا ہے, کس نے اپنا خون دیا ہے 65 میں, کون زلزلوں میں اور سیلابوں میں بروئے کار آتا ہے. سیاسی جماعتیں اتنی قوت کے ساتھ بروئے کار نہیں آتی ہیں. یہ دنیا کی ٹاپ پروفیشنل آرمی ہے جو بعد اگرچہ بڑی غلطیوں کی مرتکب ہوئی ہے, لیکن یہ والنٹیئر کر کے لوگ سیاچن جاتے ہیں. اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. رہا احتساب تو اس سے کوئی بالا نہیں ہو سکتا. جی سعد رفیق صاحب, کیا بات ہے پھر دنیا کی ٹاپ موسٹ پروفیشنل آرمی اتنی سینسیٹیو کیوں ہوئی ہوئی ہے؟ جس طرح بھی ہارون رشید صاحب نے بھی کہا کہ شاید ذرا سا کچھ زیادہ سوچے بغیر اس کو تحریر کر دیا گیا. میں ہارون رشید صاحب کی باتوں سے تقریباً سبھی باتوں سے متفق ہوں. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری فوج جو ہے اس پر امریکی دباؤ بہت زیادہ ہے. پاکستان کے مفادات, پاکستان کی افواج اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے امریکیوں کے عزائم جو ہیں وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہمیں ان کا اچھی طرح علم اور ادراک اور ہونا چاہیے. یہی وجہ کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں کسی فرد پہ, وہ فوج کا کوئی افسر ہو یا اہلکار, تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پوری فوج کو ملون یا متون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں. ایک ہماری اپنی فوج ہے, اور میں نے اس دن اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی بریفنگ کے دوران جب میں نے تقریر کی کہ دیکھیں ایک جماعت اگر ناکام ہوگی تو کوئی اور آ جائے گی, وہ جماعت ناکام ہوگی تو کوئی تیسرا لیڈر آ جائے گا, لیکن خدا نہ کرے اگر ہماری فوج ناکام ہوگی تو دوسری فوج تو اوور نائٹ کھڑی نہیں کی جا سکتی ہے. اور فوج میں ایک سے ایک عمدہ, اعلیٰ, پروفیشنل, آنیسٹ اور ڈیوٹیفل, کمیٹڈ افسر اور اہلکار جو ہیں, جوان جو ہیں اور افسران, ایون بہت بہت اعلیٰ جرنیل ہمارے پاس پائے کے موجود ہیں. لیکن جو لوگ ہیں, اگر کوئی یہ کہے کہ سارے فوجی جو ہیں اور سارے جرنیل اور سارے فوج کے اہلکار ایک سے ہیں اور سبھی نیکوکار ہیں, تو پھر ہم بھی کہیں گے سارے سیاستدان نیکوکار ہیں, سارے پولیس والے بھی نیکوکار ہیں. بھائی ہم سب ایک جیسے ہیں, اسی سماج میں سے نکلے ہیں. ہمارے درمیان ہر ایک میں, سیاستدانوں میں, سیکیورٹی اداروں میں کالی بھیڑیں موجود ہیں. مثلا یہ جو آج بینر لگے ہیں حامد میر صاحب کے خلاف اسلام آباد میں, یہ کس نے لگوائے ہیں؟ یہ جو صحافیوں کو قتل کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اور مجھے کہنے میں کوئی خوف اور باک نہیں ہے, کیونکہ میں کوئی پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں. میرے خاندان نے ہمیشہ سے 60-65 سال سے یہی کام کیا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو اہم قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ایجنسیز کے اندر, یہ بیوقوف جو ہیں, یہ ہیں فوج کے دشمن اور سیکیورٹی ایجنسیز کے, جو پاکستان کے دشمنوں کو اور اپنی فوج کے سپورٹرز کو, اپنی افواج کی جو ان کی خدمات ہیں قوم کے لیے یا ملک کے دفاع کے لیے, ان کے حامیوں کو بھی متون کرنے سے باز نہیں آتے ہیں. اگر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے کسی رینجرز کے 4-5 اہلکاروں پہ, یا کسی فوجی اہلکار یا پولیس کے کسی اہلکار کے رویے پہ, تو اس کا یہ مطلب کیوں نکال لیا جاتا ہے کہ وہ پورے ادارے کو یا پورے شعبے کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہارون صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس ملک میں شاید ٹپس پہ چند لوگ گنے جا سکتے ہوں, وہ بھی شاید ٹپس بھی پوری نہ ہوں, جن کے مفادات پاکستان سے باہر ہوں گے, ورنہ صحافیوں میں, سیاستدانوں میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, حماقت ہو سکتی ہے, لیکن ہم لوگ ایسے لوگ تھوڑی ہیں کہ ہم اپنے اداروں سے, اپنی ریاست سے, اپنے آئین سے پیار نہیں کرتے. تو پھر ایک منٹ ساتھ صاحب, میں ایک سیکنڈ, جی آپ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی, پھر اتنا حساس یا اتنی سینسیٹیو سچویشن ابھی کیوں ہوئی ہوئی ہے؟ اسی پریس ریلیز میں میڈیا کے کردار پہ بھی غور و فکر کیا گیا. آپ نے آج ان بینرز کی بھی بات کی ہے جو جی میرا خیال ہے کہ اب یہ کڑوی گولی تو اسٹیبلشمنٹ کو نگلنی ہی پڑے گی. یہ کڑوی گولی سیاستدانوں نے بھی ابھی پوری طرح نہیں نگلی ہے, آدھی کے قریب نگلی ہے کہ ایک وائبرنٹ میڈیا ہے اور ایک آزاد عدلیہ ہے. تو آزاد عدلیہ کو بڑے شوق سے ہم سب لے کے تو آئے ہیں. کبھی کبھی آزاد عدلیہ کے فیصلوں سے ہم لوگ تنگ بھی پڑتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے مفادات پہ زد پڑتی ہے, لیکن عدلیہ تو آزاد ہو گئی ہے, میڈیا تو وائبرنٹ ہو گیا ہے. حالانکہ آپ 2 بڑے لوگ بیٹھے ہیں میڈیا کے, آپ کی صفوں میں بھی غیر ذمہ دار لوگ موجود ہیں جو چیزوں کو ضرورت سے زیادہ اچھالتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی پرنٹ میڈیا کی طرح ذمہ دار ہوگا, کیونکہ اس کے بھی ایج کم ہے. تو جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں, ان کی حساسیت بھی گریجولی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی, اور یہ بیان انشاءاللہ نہیں آیا کریں گے کہ ہم دوسرے اداروں کے بجٹ پہ نظر رکھتے ہیں. یہ بیان نہیں آیا کریں گے کہ بعض لوگ فوج اور قوم میں فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں, یا وہ احمق لوگ جو ابھی موجود ہوں گے جو جذباتیت کا شکار ہو کے سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینا ہے. جس نے فوج کے بارے میں بات کی, بس یہ تو غدار ہے, یہ پاکستان کا اور افواج کا دشمن ہے. ان لوگوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے. میرا خیال ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں خود بخود سیٹل ہو جائیں گی. اس میں یہ ہے ہمیں کنسسٹنسی کے ساتھ آئین کی بالادستی کے موقف پہ قائم رہنا چاہیے. اپنا احتساب سیاستدانوں کو, صحافیوں کو خود بھی کرتے رہنا چاہیے. اپنی جماعتوں کی کارکردگی جو بہرحال بہت اچھی نہیں ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور بات ہے, کوئی چیچک زدہ جمہوریت, کوئی کرپٹ جمہوریت,
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سیدھا نہیں کر سکتی. بالکل میرا ایمان ہے اس بات پہ. جب تک پاکستان میں توانا جمہوریت نہیں آتی, جب تک ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ٹرانسپیرنسی مینٹین نہیں کرتی, تب تک وہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میاں آپ اپنے تیور درست کریں, اور یہ ایک لائن ہے قانون اور آئین کی, آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور ہارون صاحب واپس آ کے آپ سے پوچھوں گی کہ یہ تاثر آخر کیوں ابھرتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے اپنے ادارے ہیں جو اس کمیشن کی تشکیل نہیں چاہتے کہ شاید کوئی کوتاہیاں یا کمزوریاں وہ منظر عام پر نہ آئیں. کیا یہ واقعی درست ہے؟ اور آپ کو دکھائیں گے ایک اور جو انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے ایک اور تاثر جو ہے جو کافی دیر سے ہی ڈیولپڈ ہے مگر اس کو اور ہوا دی جا رہی ہے. نیوز لائن کا بھی جو فرنٹ کور ہے, ڈینجرس لیزونز جہادی اور آرمڈ فورسز ایک دفعہ پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. کیا یہ واقعی درست ہے؟ آپ کو کچھ اور انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں بھی سنائیں گے چونکا دینے والی. ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آنے کا شکریہ. ناظرین, مولانا فضل الرحمان سیاستدانوں میں سے وہ پہلی آواز ہے کہ جو ایبٹ آباد کمیشن کے خلاف بلند ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کمیشن کی رپورٹ میں فوج کو قصوروار ٹھہرا دیا گیا تو امریکہ جو کارروائی کرے گا وہ صرف فوج کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا یہ خدشہ جو ہے وہ درست ثابت ہو جائے, کیونکہ ہمیں یاد آتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کروانے کے لیے اقوام متحدہ کو کمیشن بنانے کی درخواست کی گئی تھی کہ جس کو $5 ملین کی رقم سرکاری خزانے سے بھی ادا کی گئی تھی. اس کمیشن کا ایک مینڈیٹ جو تھا وہ صرف حقائق اکٹھے کرنے کا تھا, لیکن اگین وی سو کہ اس کمیشن نے از خود نتائج بھی مرتب کرنا شروع کر دیے تھے. کمیشن نے اپنی رپورٹ کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر پیرا 120 کے اوپر جیسے شروع کیا, کہا کہ میجر جنرل نصرت نعیم جو ہیں وہ جو تب ISI کے ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل تھے, he is known to be a shaky liar, جھوٹا آدمی ہے. The commission says that he had initially denied making any calls to the hospital to confirm Benazir Bhutto's death, but later pressed further. He acknowledged he had made the call, یعنی کہ ان کو جھوٹا ثابت کیا. پھر یہ بھی کہتے ہیں پیج 33 پیرا 133 کے اندر اسی UN رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ سعود عزیز جو ہیں ان نے انڈیپینڈنٹلی جو ہے ایکٹ نہیں کیا تھا. سٹی پولیس چیف نے ان کو جو ہے آرمی ہیڈ کوارٹرز سے کال آئی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کا جو ہے سیکشن تھریٹس اینڈ پاسبل کلپیبلٹیز ریگارڈنگ دا اسیسینیشن اسی UN پروب رپورٹ کی, اس کے اندر جو ہے ایک انٹرنیشنل لگتا ہے کیس پورا بنایا گیا ہے جس کے اندر یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے مینڈیٹ کے ایک پروپیگینڈے کے طور پہ اس کو پیش کیا گیا ہے, مگر اسے دکھایا اس طرح جاتا ہے کہ جیسے یہ ایک فائنڈنگز ہیں کہ پاکستان کے جو جہادی گروپس ہیں انہوں نے ایک نیکسس ڈیولپ کر لیا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایلیمنٹس کے ساتھ. مگر اگر آپ تھوڑا ایک اور دو صفحے آگے جائیں تو پوری اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفائن بھی کیا جاتا ہے. The establishment is the military high command and the intelligence agencies from the core of the establishment are most permanent and influential components. اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی رپورٹ کے اندر ایک الیبریٹ پلاٹ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے, ایجنسیز نے اور فوج نے, تب کی حکومت نے مل کر جہادی ایلیمنٹس کے ساتھ بی بی کو قتل کروایا. کمیشن ایون دو فیکٹ فائنڈنگ ان نیچر ایکسیپشنلی جنرس ہے ہمارے بلیم ڈرا کرنے کے اندر. ہم دیکھتے ہیں تب بھی اکبر بگٹی کا بھی اس کے اندر ذکر کیا گیا جبکہ فار اینڈ بیونڈ کوئی تعلق نہیں تھا بی بی کے اسیسینیشن کے. اس کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو دکھا رہے تھے انٹرنیشنل پروپیگینڈا کے حوالے سے ایک اور پاکستان کے خلاف جو کیا جا رہا ہے کہ فوج has the nexus between the jihadists and rogue elements in the armed forces reached critical mass. یہ بس نیوز لائن کی بات نہیں ہے, اگر آپ واشنگٹن پوسٹ بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی آرٹیکلز چھپ رہے ہیں کہ نیو چیلنجز اب پاک US ریلیشن شپ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس کے اوپر بھی زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے. ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی حامد میر صاحب. حامد میر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مہر بخاری صاحبہ. فرمائیے گا کہ آپ کے خلاف بینرز بھی لگے جا رہے ہیں اسلام آباد میں. ہم ابھی بات اسی حوالے سے کر رہے تھے کہ ایک بڑی سینسٹیو پوزیشن میں آج پاکستان ہے کہ ہم کدھر تک ڈسکشن کو لے کے جائیں اور کدھر جو ہے خود بھی 2 قدم پیچھے لے لیں نیشنل انٹرسٹ میں سو کالڈ. یہ کون آپ کے خلاف بینرز لگا رہا ہے؟ کوئی آپ کو کوئی تھریٹ ملی ہے, کوئی میسج اس طرح کا ملا ہے؟ جی مجھے پچھلے چند دنوں میں بہت سے دوستوں نے یہ خبردار کیا ہے اور یہ بھی مجھے بتایا گیا ہے, ایک بہت بڑے لائر ہیں اور انہوں نے بتایا کہ آسمہ جہانگیر اور آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے اور آپ کو کسی نہ کسی کیس میں پھنسایا جائے گا. آسمہ جہانگیر کو جو ہے ان کو بھی کسی نہ کسی کیس میں پھنسایا جا سکتا ہے. تو وہ جو لائر ہیں وہ بڑے ویل نون ہیں اور لیکن کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی آپ میرا نام نہ بتائیں, وہ خود ہی یہ کسی مناسب موقع پہ کریں گے. تو یہ جو بینرز لگے ہیں اسلام آباد میں
یہ بہت پرانا قصہ ہے بلیک میلنگ. جب بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہمیں بلیک میل کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. سب کو پتا ہے, اسلام آباد میں بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ بینر جھوٹے الزامات پر مبنی کس نے لگائے ہیں, اور اس حوالے سے پولیس کی انکوائریاں, کورٹ کے کیسز اور پی ایف. اچھا حامد میر صاحب یہ بتائیے کہ بحیثیت ایک بیدار شہری, بحیثیت ایک سینئر صحافی, وہ لائن کدھر ڈرا کی جائے جدھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے ہماری فوج کے خلاف, فوج تو ہماری ہے, وطن تو ہمارا ہے, دفاع بھی ہم نہیں کرنا ہے, وہ لائن کدھر ڈرا ہو جدھر کہ آپ رپورٹنگ بھی کریں, بولیں بھی, آپ انڈر تھریٹ بھی نہ آئیں, ایٹ دا سیم ٹائم نیشنل انٹرسٹ کے اوپر بھی سودا نہ کیا جائے. دیکھیں پاکستان میں تو آپ انڈر تھریٹ آئے بغیر سچ بول ہی نہیں سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ میری فوج ہے. اس فوج کے جوان اور اس کے افسران جب مجھے ملتے ہیں تو مجھے اسی طرح ملتے ہیں جیسے کوئی ایک عام پاکستانی ملتا ہے. وہ مجھے گلے ملتے ہیں, میں ان کو گلے ملتا ہوں. یہ میری فوج ہے. لیکن اس فوج میں اگر کچھ لوگ اس فوج کے نام پر وہ حدود کراس کر رہے ہیں جو کہ فوج کے مینڈیٹ میں نہیں آتی, تو وہ اس فوج کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اتنے گزر گئے ہیں کہ ہمارا ایک صحافی ساتھی سلیم شہزاد قتل ہو گیا, اس کے قتل کے جو ملزم ہیں ان کو گرفتار کیا جائے, انکوائری کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں. ہماری بات جو ہے وہ ماننے کی بجائے ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے. اس وقت کم از کم اسلام آباد میں 8-9 صحافی جو ہیں وہ مجھے یہ بتا چکے ہیں پرسنلی کہ آئی ایس آئی کے فلاں افسر جو ہیں انہوں نے ہمیں ہیڈ کوارٹر میں بلا کے اور ہمیں یہ دھمکیاں دی ہیں اور یہ باتیں کی ہیں. تو اب اگر یہ بینر لگتے ہیں تو ظاہری بات ہے میرا تو دھیان آئی ایس آئی کی طرف ہی جائے گا. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی تک پاکستانی فوج کے خلاف یا پاکستان کی سیکورٹی کے خلاف ایسی کوئی سازش نہیں کی, ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے میرے ملک کی جو سیکورٹی ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو ان کی ان سیکورٹی آؤٹ فٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے ان سیکورٹی کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں, اور انہیں چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ ریڈ لائن کہاں پہ کراس کر رہے ہیں. ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے, لیکن یہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں. ہم کم نہیں ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ گولی مروا دیں گے, کسی ایکسیڈنٹ میں مروا دیں گے, کروا لیں, یہ کام کروا لیں, لیکن ہم سچ بولنے سے باز نہیں آئیں گے. آپ اپنے بازو آزمائیں, ہم اپنی ہمت کو آزمائیں گے. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب. ہارون رشید صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, فرما دیجیے گا وہی سوال جو ان کے سامنے بھی رکھا کہ ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن. آپ نے ان کی بات سنی, یہ کہتے ہیں مطالبہ صرف یہ ہے کہ سلیم شہزاد کے قتل کی انکوائری کی جائے اور شفاف ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی جائے. میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں کہ مطالبہ ایک کمیشن کا بھی ہے, اس ملک کے انٹرسٹ میں بھی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے, اس سے 100% اتفاق ہے. میں نے لکھا بھی ہے, اس پہ گزارش بھی کی ٹیلی ویژن پہ بھی. سلیم شہزاد پہ سپریم کورٹ کے جج کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ ایک نہایت ہی موضوع مطالبہ ہے, اور کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. یہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے, کوئی حب وطن کے خلاف نہیں ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے واقعہ کیسے پیش آیا, کون اس کے ذمہ دار ہے, اور اس کے انڈیویجول ذمہ دار ہوتے ہیں. اداروں کو کیا پڑی ہے کہ اپنے آپ کو بدنام کر, اگر وہ اس طرح سوچتے ہیں تو وہ غلط سوچتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے پچھلے 3-4 دن میں جو کچھ لکھا ہے مجھے بالکل اس سے اتفاق نہیں ہے, لیکن یہ ان کا 100% حق ہے کہ یہ اپنی رائے دیں, اور کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ عدالت میں جائے, فورم موجود ہے. اور اس پہ جس طرح کے کسی بھی شخص پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عدالت تحقیقات کرے یا اس کے خلاف عدالت میں کارروائی ہو سکتی ہے. یہ نہایت ہی بیہودہ طریقہ ہے کہ اخبار نویسوں کے خلاف بینر لگائے جائیں, تو یہ ایک قسم کا سائیکولوجیکل پریشر بلڈ کرنے کی کوشش ہے, اور جنرل پاشا کو, جنرل کیانی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. کوئی طریقہ نہیں ہے. رہی یہ بات کہ لائن کہاں ڈرا ہوگی, تو جس طرح ہر شخص جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ ثواب کا کام کر رہا ہے یا گناہ کا کام کر رہا ہے, اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے. یہ بالکل واضح بات ہے کہ جہاں تک تو احتساب کا تعلق ہے اس میں سب لوگ ایک برابر ہیں. خدا کے رسول نے کہا تھا وہ قومیں برباد ہوئیں جو اپنے طاقتوروں کو معاف کرتی اور اپنے کمزوروں کو سزا دیتی تھیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فلاں جو ہے وہ طاقتور ہے اور فلاں چیز سے حقائق کے انکشاف سے امبیرسمنٹ ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بالکل ایک فضول بات ہے. لیکن جہاں تک امریکی دباؤ کا تعلق ہے پاکستان آرمی پہ, اور خاص طور پہ جو حقانی گروپ کا آپ نے ذکر کیا, دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. کچھ لوگ افغانستان کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, ان کا حق ہے. یہ جو کچھ لوگ ہیں جن کو کے لیے احمد میر صاحب کبھی لبرل فاشسٹ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہر چیز امریکہ کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. بھئی افغان عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ اور دشمن بدلتے رہتے ہیں. امریکیوں کے کہنے پہ ہم یہ طے نہیں ہمیں طے کرنا چاہیے کہ کس کے خلاف کارروائی ہوگی اور کس کے خلاف نہیں ہوگی. ایک ہماری قوم کے مزاج میں ہیجان ہے, اختلاف کو اختلاف نہیں رکھا جاتا. یہ حب الوطنی اور غداری کیسے ہو گئی؟ اور مجھے اس بات پر بہت البتہ تعجب ہوا کہ حامد میر اور آسمہ جہانگیر کو ایک ہی اینک سے دیکھا جائے,
उन मोहतरमा ने तो ये फरमाया है कि या फौज बचा लो या मुल्क बचा लो, यानी फौज हटा दो तो फिर इंडियन आर्मी आएगी ना। हामिद मीर ने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है। जी, कौन सी ऐनक से किसे देखा जाता है? साद रफीक साहब, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे अगेन ये समझना चाह रही हूँ, ये ही वॉशिंगटन पोस्ट का भी ये आर्टिकल है एक, इसके अंदर भी कहा गया कि टिप ऑफ्स दिए हमारी फौज को, मगर कोई लीक हो गई इन्फॉर्मेशन और वो फैक्ट्रियां जो तबाह करनी थी, जिधर बम्स बन रहे थे, उधर पहले ही जो है सफाया और क्लियरेंस कर दी दहशतगर्दों ने। इसी के साथ साथ हम देखते हैं उसी नेक्सस की बात हो रही है जिसको हम प्रोपेगेंडे की तौर पे देख रहे हैं। इधर एक छोटा सा बड़े मजे का कार्टून है कि फौज भी अपनी बंदूकें ताने व अल्लाहू अकबर कह रही है और जिहादी भी अपनी बंदूकें ताने व अल्लाहू अकबर कह रहे हैं। हम जिस अलमिये में आज फंस गए हैं, क्या अंदर ही लड़ के अपने आप को खत्म कर लेंगे या मुत्तहिद होके जो है सामना कर सकेंगे, अपना दिफा कर सकेंगे पूरे मुल्क के सामने, पूरी दुनिया के सामने? मेहर, आपने मुझसे पूछा है? आपसे पूछा साथ साथ। हाँ, देखिए मेहर, गुजारिश ये है कि ये तो बुलशिट है जो वेस्ट कर रहा है या बाज अमरीकी अखबारात कर रहे हैं हमारी अफवाज के बारे में, ISA के बारे में। इस बात को तो हम मनवन कभी भी तस्लीम करने को इसलिए तैयार नहीं है कि उनके अपने डिज़ाइन और एजेंडाज हैं और हमारी फौज है, हमारी एजेंसीज हैं, हम उन पर नुक्ताचीनी करें, उनकी कारकर्दगी को जांचें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन हम गैर मुल्की कुव्वतों को इस बात की इजाज़त तो कभी नहीं देंगे कि वो हमारे सिक्योरिटी अदारों पर जो है वो बिला जवाज़ तनकीद करें, बल्कि जवाज़ भी हो तो वो हुकूमत से बात करें। वो मामे चाचे लगते हैं तनकीद करने वाले। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अफवाज के बारे में ये तस्वीरें शाया करना कि उन्होंने भी गन उठाई हुई है, जहादी ने भी उठाई हुई है, पहले तो मैं कहूँगा ये हारून साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। वो लोग जो अमरीकी फोर्सेस के खिलाफ, नेटो फोर्सेस के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, वो कोई भी हैं, वो अपनी जंग आज़ादी लड़ रहे हैं और अमरीकियों को कोई राइट नहीं है कि वो 9/11 का बदला, लाखों इंसानों का खून बह गया, उनका बदला ही खत्म होने में नहीं आ रहा। लेकिन जो पाकिस्तान में हमारी फोर्सेस और रियासत के खिलाफ लोग बरसरे बेकार हैं, मैं समझता हूँ कि वो जहालत का मुजाहरा कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो शायद पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं और कुछ ये शायद ख्याल होगा कि वो इस तरीके से जहाद करेंगे। ये कोई जहाद नहीं है, ये फसाद है। इससे पाकिस्तान को वो डिफेंसिव पे डाल रहे हैं और गैर मुल्की इन्फ्लुएंस जो है इनडायरेक्टली उनके बम ब्लास्ट के नतीजे में पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है और हमारे मुल्क, रियासत और रियासती इदारों पे प्रेशर आ रहा है। जो लाइन की आपने बात की है, यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मैं एक अजीब बात करना चाहता हूँ और मैं करूंगा जरूर। बात यह है कि यहाँ पे सिंधियों को गद्दार कहा गया और वो स्टैंप कर दिया गया, GM सैयद गद्दार था। ये किसी ने नहीं देखा कि उस शख्स ने पाकिस्तान बनाने की करारदाद सिंध असेंबली में पास की थी। यहाँ पे बाचा खान के सारे खानदान को कभी कहा जाता था गद्दार है। मुझे तो उनमें गद्दारों वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आई। वो शायद मुझसे बड़े मुहिब्बे वतन है, उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है। यहाँ सिंध के बहुत सारे लीडरों को कहा गया ये भारत नवाज और भारत परवर है। पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया जाता रहा ज़िया की रजीम के दौरान के जी ये तो भारतीय टैंकों पे बैठ के आने की बात करते हैं। अभी वास्ता पड़ गया है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के उन पॉलिटिकल लोगों के साथ और उन सहाफ़ियों के साथ जिनके बारे में, जिन पर यह मोहर लगानी बड़ी मुश्किल है। ये मोहर किसी से लगनी नहीं है, तो ये मोहर लगाने की बेवकूफ़ी के साथ अहमकाना कोशिशें ना की जाएं। दूसरी बात यह है कि ये 2011 है जी, और 2011 में 1970 के तरीके और तौर तरीके नहीं अपनाए जाएंगे। अगर हामिद मीर जैसा शख्स जिस टोन में उन्होंने बात की है, अगर वो इतने डिस्टर्ब हैं तो आप सोचें स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है। और पाकिस्तानी फौज ने जो नेकनामी कमाई है मुशर्रफ के बाद, क्योंकि उस वक्त ने तो हमारी फौज को बदनामियों के दलदल में धकेल दिया था। जनरल कियानी आए, उन्होंने फौज को सियासत से निकाला। जब हमारा लॉन्ग मार्च था, अदलिया की बहाली की तारीख थी, हालांकि किरदार जरदारी साहब को अदा करना चाहिए। कियानी साहब ने एक मुस्बत किरदार अदा किया, पॉजिटिव रोल प्ले किया। जी, एक छोटा सा वक्फा ले लूं और जी ओके, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, आप ही से आगाज करेंगे, इसके बाद वापस आके हमारे साथ रहेगा। टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। साद रफीक साहब, आपकी जानिब आती हूँ, फरमा दीजिएगा एक बार फिर, जिस तरह मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट थी बीबी की असैसिनेशन के हवाले से, उसको एक इंटरनेशनल रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स एज वेल, ऑल्सो इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली। हमारे पास ऐसे क्या इकदाम है जो हम ले सकते हैं कि एबटाबाद कमीशन जो है इसके नताइज कभी हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जिस तरह UN रिपोर्ट के अंदर हमने देखा। देखिए मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या दुनिया में और भी ममालिक की अफवाज है, अमेरिका की फ़ौज है, भारत की फ़ौज है, बाकी मुल्कों की फ़ौज है, और हर मुल्क की फ़ौज अपने मुल्क के साथ लॉयल होती है, उसके लिए लड़ती है, जान देती है।
تو کیا ان ممالک میں یا ہمارے پڑوسی ممالک میں اگر کوئی فوجی افسر یا کوئی سرکاری اہلکار یا کوئی سیاستدان جو ہے وہ اگر کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے یا کسی غفلت کا مرتکب پایا جاتا ہے تو کیا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی؟ کیا فوجی افسروں کا کورٹ مارشل امریکہ میں نہیں ہوتا یا بھارت میں نہیں ہوتا؟ یا سیاستدانوں اور سرکاری افسروں کو پکڑا نہیں جاتا؟ تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ مجھے بتائیں. اگر ہم ایک مہذب ملک ہیں اور اگر یہاں کوئی سرکاری اہلکار یا کوئی فوجی افسر یا کوئی جرنیل یا کوئی نچلے سطح کا اہلکار اگر اس نے کوئی غفلت کی ہے، کوئی اس نے جرم کیا ہے، کوئی خرابی کی ہے تو اسے پکڑے جانا چاہیے. یہ نیشنل انٹرسٹ ہے. یہ کس طرح کا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ جو آدمی خرابی کرتا ہے، ایک منٹ مجھے بات ذرا پوری کرنے دیں، اس کو انہیں پکڑنا نہیں ہے. اور ایک اور میں بڑی ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا فیصلہ بھی ہمیں کر لینا ہوگا پاکستان میں. جو ایک دنیا بھر میں پروپیگنڈا چل رہا ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کو پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے ماننے ہیں یا کسی غیر ملکی فوج کے ساتھ جھگڑ کے آپ نے کوئی فیصلہ کروانا ہے ان سے؟ وہ ہمیں سوٹ شاید نہیں کرے گا. اس لیے پاکستان کی عدالتوں کے سامنے سیاسی جماعتیں ہوں، جرنیل ہوں یا کوئی اور ادارہ ہو یا سرکاری افسران ہوں، سب کو اپنا سر جھکانا چاہیے تاکہ پاکستان کے بارے میں یہ تاثر پوری دنیا میں جائے کہ اگر یہاں کوئی غلطی کرتا ہے کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی سیاستدان، تو پاکستان کی آزاد عدلیہ اس قابل ہے، اس کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ فیصلہ کرتی ہے اور اس فیصلے پہ عمل کیا جاتا ہے. ایک مجھے بات چھوٹی سی کرنے دیں، میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایک نیک نامی کمائی ہے ہماری فوج نے مشرف کے بعد. مشرف کے گارڈ آف آنر تک تو بدنامی ہی بدنامی تھی، مشرف کو سیف پیسج دینا بھی بدنامی تھی، لیکن زلزلے میں، سیلاب میں، عدلیہ کی بحالی کی تحریک میں فوج کو کیانی صاحب نے ڈی پولیٹیسائز کیا. وہ ایک بڑی نیک نامی تھی، اس سے فوج کے اندر بھی اطمینان آیا، قوم کے اندر بھی ایک طمانینت آئی. اب اگر چند افسران جو ہیں جہاں کہیں بھی وہ بیٹھے ہیں وہ کوئی حماقت کرتے ہیں یا شاید جذباتیت کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سرکوبی کی جانی چاہیے اور یہ کام فوجی قیادت نے خود کرنا ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کسی صحافی سے شکایت ہے تو اس کے ساتھ ISI ڈیل نہیں کرے، ISPR ڈیل کرے. اگر کسی سیاستدان کی کوئی آتش نوائی زیادہ ہو گئی ہے یا اس کا کوئی ایکٹ اچھا نہیں لگا تو آپ صدر اور وزیر اعظم سے بات کر سکتے ہیں، قائد حزب اختلاف موجود ہیں. لیکن کسی کو دھمکیاں دینا، بینر لگانا، عمر چیمہ بنا دینا، اس طرح کی حرکات جو ہیں ناقابل قبول ہیں، اس کو ریزسٹ کیا جائے گا. جی ہارون رشید صاحب، کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اگر ایسی کمیشن کے اس کے کوئی نتائج اس طرح کے آئے کہ صلاحیت کم ہے پاکستان کی فوج کی، ابھی پروپیگنڈا تو ہم دیکھ رہے ہیں بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ ایک نیکسس ڈیولپ ہو رہا ہے جہادیوں اور آرمڈ فورسز کے درمیان، یہ بات تو پرانی ہے مگر اب یہ پھر سے ہوا لے رہا ہے یہ پروپیگنڈا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ کمیشن کی تشکیل میں اس کے جو فائنڈنگز ہیں ان کو بڑا پراپرلی دیکھنا ہوگا یا پبلک کرنا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کل کوئی ہمارے خلاف نہ یوز ہو؟ دیکھیے، عدلیہ کی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہمیں امید ہے کہ وہ اچھی تحقیقات کریں گے اور متعین کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے ایک واقعہ افسوسناک ہوا تھا تو جنرل کینی نے اس کا نوٹس لیا تھا، تحقیقات کا حکم دیا تھا. دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ فوج کہاں غلط ہے وہاں وہ اپنی اصلاح کرے. ہمیں جی دیکھیے وہ سارے واقعات ہمیں معلوم ہیں، اس میں فوج اپنی کوتاہیاں اور خامیاں دور کرے جس طرح باقی اداروں سے مطالبہ کیا جاتا ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہو فوج اپنے قومی مفاد کے لیے، اور حکومت کو اور اپوزیشن کو، رائے عامہ کو، فعال اداروں کو، میڈیا کو، سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. رہ گئے وہ عناصر پاکستان میں جو امریکہ مغرب کے نقطہ نظر سے پاکستان کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جہادیوں کے ساتھ ان کا نیکسس ہے. بالکل نہیں ہے. اس معاملے میں بہت تبدیلی پالیسی میں آئی ہے اور اس میں بھی پالیسی آئی ہے. ٹھیک خواجہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پیچھے ہٹانے کی ٹیکٹفلی سلیقے سے جنرل کینی نے کوشش کی ہے. جہاں بہتری ہو رہی ہو، تھوڑی بھی ہو رہی ہو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اصولوں کی بات کرنی چاہیے، پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. ہمارے مسائل ہیں، ایک نئی قوم کی حیثیت سے ہمارا انداز فکر درست نہیں ہے، ہمیں اپنا انداز فکر درست کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے. آج پورا 1 ماہ ہونے کو ہے اور آج جان بوجھ کے کانشیسلی نہیں کوشش ہم نے کی کہ ٹیلی فون پہ بھی کنیکٹ کریں کسی حکومت کے نمائندے کو، بیکاز 1 مہینے کے اندر پارلیمنٹ کی قراردادیں تو ہٹ کے ان کے اوپر کسی بھی ایک بھی نقطے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. نہ پاک US ریلیشنز کو ریویو یا ریوزٹ کیا گیا، نہ ڈرون سٹرائکس کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا اور نہ ہی کمیشن ہمیں کام کرتی دکھائی دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 سوال ہم ضرور پوچھیں گے آج اور جواب آپ کے لیے چھوڑ دیں گے. DG رینجرز اور IG سندھ کی برطرفی جو سپریم کورٹ نے آرڈر کی ہے، کتنا ہی وقت لگتا ہے نوٹیفیکیشنز جاری کرنے کے لیے؟ یہ سوال حکومت وقت کے لیے. اور کتنا ہی وقت لگتا ہے ایک کمیشن تشکیل دینے کے لیے سلیم شہزاد کے قتل مرڈر کے حوالے سے؟ آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.